जियो शान से। जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग हो आपको। आज की जो सुबह है वो बहुत पुरनूर है क्योंकि हम पाकिस्तान में इस सुबह का आगाज़ होता है और जब मैं पाकिस्तान में अपनी सुबह का आगाज़ करता हूं तो मुझे एक फ़ख्र होता है। फ़ख्र सिर्फ ये नहीं होता कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन फ़ख्र इस बात पे होता है कि पाकिस्तान के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, किस किस तरह काम कर रहे हैं, किस किस अपनी जान मुसीबतों में डाल के अपनी जान के नजराने पेश करके जो लोग पाकिस्तान को मुस्तहकम रखते हैं, उसके परचम को सरसब्ज रखते हैं। उनमें बहुत से इदारे हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इदारा जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है अवाम और उसकी जो गवर्नेंस है और जो क्राइम है उसको कंट्रोल करने में जो लोग साथ होते हैं, उनमें से आज एक हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही और ऐसे रिस्पेक्टेड कि मैं आपको मैंने जब हिस्ट्री पढ़ी, इज़ एमए इकनॉमिक्स भी किया हुआ और फिर भी वो इस तरफ आके सर्व कर रहे हैं अपने मुल्क को, अपने कॉज को। और उनकी जो खूबसूरत बात है, जो सबसे खूबसूरत बात है कि वो अपनी जो उनकी ईमानदारी है उसकी वजह से वो बहुत मशहूर हैं और जितने भी लोग आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी हों, उनका टेन्योर हमेशा ऐसा वो उनको बुलाया जाता है, लाया जाता है ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जाए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आवाम की बहुत सी भरपूर तालियों में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हाजी साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। हाजी हबीबुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। मैं इनका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये आईजी पंजाब हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना शो स्टार्ट करूँ, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जो लोग अवाम के लिए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, हम हमेशा उनको पाकिस्तान में जब भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी जो पुलिस फोर्स है आपके सामने किस तरह वो काम करती है, किस तरह वो आगे जाती है। बहुत से लोगों को मसाइल भी हैं, लेकिन वो उसी के लिए तो हमने आज आईजी साहब से रिक्वेस्ट की कि आज हमारे साथ आएँ। लेकिन मैं चाहूँगा पहले अवाम, पूरी अवाम जो है वो अपने जो पुलिस के जो शहदा हैं उनको हम एक दफ़ा एक नजराना अकीदत पेश करना चाहते हैं। प्लीज़ ज़रा एक दफ़ा सर, बहुत शुक्रिया। आज आपने इतना टाइम निकाला। मुझे पता है कि बहुत मसरूफ़ होंगे आप, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि जो अवाम और जो पुलिस का जो राब्ता है आपस में, उनका जो थोड़ा सा कहीं कहीं गैप्स भी हैं, मैं चाहता था वो फिल हो जाएं। इसलिए हमने कहा कि जो भी क्लियर। सर, ये बताएं कि 3 सूबों में खिदमात आपने सर अंजाम दी, किस सूबे के लोग निस्बतन आपको पुरअमन लगते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शान, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक फ़ोरम मुहैया किया है कि मैं अपनी बात न सिर्फ अपने अंडर कमांड को बल्कि अपने अवाम को पहुंचा सकता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये महकमा मेरा एक ऐसा है कि जब तक क्लोज कोलैबोरेशन ना हो पुलिस में और अवाम में, हम डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकते। बड़ी अच्छी बात की, बहुत ही खूबसूरत बात है। और दूसरी मैं बात आपको ये मुबारक देता हूं शान कि आपका प्रोग्राम जो है वो बड़ा फेवरेट है और तकरीबन हर घर में देखा जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जो तीसरा आपने जो क्वेश्चन फरमाया है, मैं डीआईजी पेशावर भी रहा हूँ, सीसी पे पेशावर भी रहा हूँ, डीआईजी कोयटा भी रहा हूँ, लाहौर भी 3 दफ़ा कमांड की है। तो मुझे अपने सारे अवाम से मोहब्बत है और सबको मैं समझता हूँ पूरा मन है। अच्छा, मेरा इतना अच्छा स्टे था पेशावर का, मैं 2 साल वहाँ रहा हूँ कि वो लोग मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा। फिर कोयटा में मेरा इतना अच्छा स्टे था, वो लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और सो बलूचिस्तान के लिए मेरी इतनी मोहब्बत है कि मैं दूसरी दफ़ा जब मैं एडिशनल आईजी बना तो खुद कह के बलूचिस्तान गया। अच्छा, खुद कह के, जो लोग समझते हैं कि वहाँ पता नहीं क्या है, मैं खुद कह के गया। बहुत। इसलिए मेरे लिए तीनों जो हमारे
صوبے ہیں تینوں جو ہیں وہ الحمدللہ میرے لیے پرکشش ہیں. مطلب وہاں کے عوام آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ؟ ہاں جی, کوئی مسئلہ بہت نہیں ہی ہے. بہت ہی خوبصورت بات کی. اچھا میں ایک اور بات پہ بتانا چلوں اور میں اس پہ چاہوں گا ایک دم ہم ضرور تالیاں ضرور بجائیں, کیونکہ ہم جب چیک کر رہے تھے کہ جرائم کا جو ریشیو ہے یا ریٹ ہے وہ کیا ہے, تو 2011 میں 4,19,000 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں, لیکن 2012 میں 2,04,000 رجسٹر ہوئے ہیں. تو میں کہوں گا اس کے لیے بڑا کم دیکھنے میں آتا ہے سر کہ ایسا جو ایک دم ڈراپ کرتی ہے شرح, اور آپ ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں کچھ جادو ہے کہ آپ جب بھی آتے ہیں تو ایک تھوڑا کرائمز اور سب چیزیں جو ہے نا وہ پرابلم ختم ہونا شروع ہوتی ہے, اور اس سے نظر آتا ہے کہ کیا کیا اصلاحات ہو رہی ہیں. لیکن اس کے علاوہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کہاں پنجاب یونیورسٹی اور HSN میں اکنامکس کے لیکچر دینا اور کہاں پولیس مقابلوں کی قیادت کرنا, کیا استاد کا کردار زیادہ اہم لگتا ہے آپ کو یا پولیس کا جو لگتا ہے آپ کو کردار زیادہ اہم؟ سب سے پہلے جو آپ نے بات فرمائی, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ پنجاب میں کرائم کی سطح کافی حد تک نیچے گئی ہے. جی, جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا ایس آئی جی پنجاب تو شاید آپ کو یاد ہو بینک ڈکیٹیز بڑی تھی, بہت زیادہ تھیں, رابریز بڑی, اس طرح یہ جو گولڈ کی رابریز بڑی تھیں, اس طرح اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ تھا. لیکن جتنی, اور یہ نہیں صرف لاہور میں بھی اور سارے پنجاب میں یہی حالت تھی, کڈنیپنگ فار رینسم بہت تھی. حتیٰ کہ شان جب میں نے سٹارٹ کیا تو پہلے ہی دن سے 18 فروری سے میرا ٹاکرا جو تھا نا وہ کڈنیپرز کے ساتھ ہوا, اور وہ گینگ وہ تھا جو پورے پنجاب میں, سینٹرل پنجاب میں خاص طور آپریٹ کر رہا تھا, اور انہوں نے ہمارے ایک انسپیکٹر کے بیوی بچے بھی اغوا کر لیے تھے. تو اتنے اسٹرانگ گینگ تھا وہ. لیکن الحمدللہ ہمیں پہلا جو دن تھا 19 فروری وہ ہم نے پہلے ان کے بندے وہ آؤٹ ہو گئے, اور پھر چند دن کے اندر دوسرے بھی وہ پورا گینگ سمیش ہو گیا, وہ جو کاشی گینگ کہلاتا تھا. ویری نائس. اور یہ سلسلہ جو تھا یہ اس کا کرائم ریڈکشن کا, یہ سٹارٹنگ فرام رحیم یار خان ٹو اٹک, یہ الحمدللہ سارے پورے پنجاب میں پورے ریشو نیچے گئی ہے. اور خاص طور پر یہ ریشو نیچے گئی ہے, اور خاص طور پر یہ آپ کو پنجاب کے عوام کو مبارک ہو کہ یہ سنگین جرائم میں ریشو نیچے گئی ہے, جس میں ڈکیٹی ود مرڈر تھا, کڈنیپنگ فار رینسم تھا, ڈکیٹیز, رابریز, پورا الحمدللہ نیچے یہ سلسلہ گیا. دوسرا جو آپ نے کوشچن کیا ہے کہ میں یونیورسٹی میں HSN کالج میں بھی پڑھاتا رہا ہوں, تقریباً 1.5 سال وہاں پڑھایا ہے, 2 سال پھر یونیورسٹی میں پڑھایا ہے. تو الحمدللہ مجھے ٹیچنگ, ایک تو یہ تھا کہ میرا آباء و اجداد کا پیشہ تھا, اور دوسرا بڑا مقدس پیشہ تھا. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں کہ میں یونیورسٹی میں, پنجاب یونیورسٹی میں میری 2nd پوزیشن تھی اکنامکس میں. اس میں لیکن جب میں لیکچرر لگا پنجاب یونیورسٹی میں تو میں ایک جگہ گیا فیصل آباد, وہاں ایک میرا دوست تھا, تو اس نے کہا کہ آج کل کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. کہتا یار تو کلاس کا بڑا لڑکا تھا, بڑا لائق لڑکا تھا, پھر بھی تو ماسٹر ہی لگا. تو ہمارا تھوڑا اس طرح سلسلہ ہے. لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ پولیس اتنا مقدس پروفیشن ہے کہ آپ یقین کریں کہ جب میں SP تھا ٹو بٹیک سنگھ کا, میرے پاس 2 ASPs آئے کہ ہم نے اپنا گروپ چینج کرنا ہے. میں نے کہا نہیں, گروپ چینج نہیں کرنا. جتنا تقدس اس پروفیشن میں ہے, جو انصاف لوگوں کو آپ اس محکمے میں رہ کے دے سکتے ہو, کیونکہ پولیس ہے انصاف کا پہلا زینہ ہے. مختلف زینے ہیں نا, تو پہلا زینہ ہے, تو پہلے زینے میں اگر آپ نے لوگوں کو انصاف دیا تو اللہ تعالیٰ سے اتنے مقربین میں سے آپ ہو جاتے ہو کہ آپ اتنی عبادت جو دن رات کی کرتے رہو تو مقرب نہیں ہو سکتے. بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. اچھا ویسے تو ہمیں لگتا ہے کہ جو پولیس والے جو ہیں وہ عوام کی طرف سے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تھوڑی ان کو جو کچھ لوگ ہیں جن کو اپنی پرابلمز ضرور ہوتی ہیں, ہر جگہ پہ تھوڑا بہت ایسا سلسلہ چلتا ہے. کوئی اقدام ہونا چاہیے جس سے عوام اور جو پولیس کا جو رابطہ ہے, کیونکہ میرے شعبے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھے ایکٹر بھی ہیں, بہت برے ایکٹر بھی ہیں. کچھ ایکٹر ایسے ہیں جو انڈیا بھی چلے گئے ہیں, کچھ ایکٹر ایسے ہیں جو یہیں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم نے نہیں جانا. تو ہر قسم کا انسان آپ کو اس میں شامل ہوتا ہے. کیا اپنے ادارے کو آپ نے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے یا عوام کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات سٹارٹ کیے ہیں؟ وہ میں نے جس دن لاہور کا چارج لیا تو سب سے پہلا کام ہی اسی سے میں نے شروع کیا تھا. وہ اس طرح تھا کہ میرا جو IG آفس ہے یہ تقریباً بند ہوتا تھا, یہ صرف پالیسی میکنگ تک ہی محدود تھا, لیکن میں نے اس کو پبلک کو انٹری اس میں دی ہے. اچھا, ویری نائس. اور اب الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. تو اور اب الحمدللہ صورتحال یہ ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ IG آفس میں آتے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں. میں نے سیکورٹی جو ہیزرڈس ہیں نا باہر وہ بھی ہٹا دیے ہیں, اور یہ پابندی لگائی ہے اپنے تمام RPOs کو, DPOs کو,
ایس ایچ اوز تک وہ اپنا 2 سے 4 گھنٹے روزانہ عوام کے لیے باہر بیٹھیں گے, لوگوں کی شکایات, لوگوں کی مسائل سنیں گے, اور اس طرح سے وہ انٹریکشن اتنا ہو کہ جو ڈسٹنس پیدا ہو چکا ہے پولیس میں عوام میں وہ کم سے کم ہو. بہت ہی اچھی بات کی کہ جو ڈسٹنس پیدا ہو گیا اس کو کم سے کم ہونا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, لیکن بریک کے بعد واپس آ کے میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ جو پولیس والے جو ہوتے ہیں وہ ویسے تو شیر ہیں, لیکن گھر میں جب وہ جاتے ہیں تو کیا وہاں حکومت کس کی ہے, وہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے. Thank you for staying with us. We are back from the break. اور آج صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آج صاحب میں جاننا رہا تھا کہ گھر میں جب آپ جاتے ہیں تو ویسے ہی شیر ہوتے ہیں, یا کیونکہ میں بھی تو گھر جا کے میں پاویں فلموں سے جنہ مرضی شور پاواں گھر جا کے اسی کہنے سرکار اسی گھر آ گئے, تو گھر میں کس کا کنٹرول ہے زیادہ آپ کے؟ ویسے میرا خیال ہے گھر میں مرد کو زیادہ کنٹرول رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ عورت کا حق ہے کہ وہ گھر میں تو اس کا کنٹرول ہونا چاہیے, اور گھر کے مسائل جو ہیں وہ حل کرنا عورت ہے. میں اس میں بلیو کرتا ہوں. یہ کوئی ایسا واقعہ ہوا اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا, یا ویسے ہی؟ نہیں, یہ فیصلہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ ہم سارا باہر کا سلسلہ جو ہے ہینڈل کرتے ہیں, پوری دنیا کو ہینڈل کرتے ہیں, کوئی اس کی ڈومین بھی ہونی چاہیے. اور جتنی عورت بچوں سے لائل ہوتی ہے تو باپ کا میں سمجھتا ہوں اتنا وہ ہمارے پاس اور بڑی اور بڑی جگہ, بڑی اچھی بات ہے عورت کا جو. اچھا سر, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کرائم جو آپ ابھی میں نے شرح بتائی کہ 1 سال میں اتنا اس کا ڈپ آیا ہے, یہ کیسے آپ نے کیا, اس کو کیسے آپ نے فارورڈ لے کے گئے؟ یہ شان میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بنیادی مسئلہ کرائم کنٹرول کا ایک ول کا مسئلہ ہے. اگر انسان میں ول ہے تو وہ ہر کام کر سکتا ہے. اور جب تک, اور ول کا مطلب ہے کہ جب تک میں ہر گھر میں ہونے والی ڈکیتی کو یا واردات کو اپنے گھر میں ہونے والی واردات نہ سمجھوں, جب تک میں پنجاب کی ہر بیٹی کو اپنی بیٹی نہ سمجھوں, ہر ماں کو اپنی ماں نہ سمجھوں, کرائم کنٹرول نہیں ہو سکتا. اچھا, اس کے علاوہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کچھ عوام کو مسائل ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پولیس جو ہے جی وہ FIR درج نہیں کر رہی اور اس میں تاخیر کرتی ہے. یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی 2 مین وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پولیس امیڈیٹلی FIR درج اس لیے نہیں کرتی کہ اس طرح سے بوگس رجسٹریشن کی شرح اس حد تک ہو جائے کہ کسی شریف آدمی کی پگڑی نہ بچے. ایک تو اس کی بنیادی وجہ ہے. اس لیے پریلیمنری انکوائریز جو ہیں وہ کر لیتی ہے کہ یار کوئی اچھا شریف آدمی اس میں ملوث, کیونکہ ایک دفعہ بندہ جب FIR میں آ جاتا ہے تو وہ خواب گناہ گار ہے یا وہ تو بیچارہ اس کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے. اس لیے انیشیل انکوائریز ان دی پبلک انٹرسٹ وہ کر لیتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جہاں پھر جو ہینیس offenses ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپیریزن سینئر افسران کرتے ہیں, اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ لیکن ہم اس ٹرینڈ کو, اس برکنگ کو ہم افورڈ نہیں کرتے. ہم سنگین مقدمات میں ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی برکنگ میں ملوث ہے تو وہ بھی جرائم میں حصے دار ہے, اس لیے ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. بہت اچھی بات ہے. اچھا, میں اس کے علاوہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پولیس آرڈر کے مطابق پوسٹنگ جو ہوتی ہے وہ 3 سال کے لیے ہوتی ہے, لیکن ہر روز پوسٹنگ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے, اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ پولیس آرڈر جو بنا نا جناب, اس میں وہ ابھی تک پوری طرح امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا, اور اس میں شاید یہ وجہ ہے کہ شاید پراپرلی عوامی نمائندوں کے پاس بھی شاید اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ادھر دیکھ سکیں. وہ اپنی ہماری ملک کی سیاست شاید اس طرح ہے کہ وہ اپنے معاملات میں زیادہ الجھے رہتے ہیں. حالانکہ یہ بیسک امپورٹنس کا ایک کام ہے کہ آپ پولیس کے لیے, پولیس پر جتنی توجہ دے سکتے ہیں وہ دیں, لیکن وہ چیز ابھی نہیں ہے آپ کے خیال میں, اس میں اتنا لیکنگ ہے. جس طرح ویسے آپ کے خیال میں کتنی دیر کے لیے پوسٹنگ ہونی چاہیے ایک پوسٹنگ؟ تو IG اگر 3 سال کے لیے رہے, جس طرح آرمی کا چیف ہے 3 سال کے لیے, اس کی کمانڈ میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا. اس طرح پولیس کا چیف 3 سال کے لیے ہو, اس کا مینڈیٹ ہو, وہ جو کرنا چاہے کرے, تو پھر آپ اس سے ریزلٹس جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, اور ہم اس بات پہ ریکویسٹ بھی کریں گے کہ جو مسائل ہیں, جو بیسک مسائل ہیں حکومت سے, ہم یہ ضرور بات کریں گے کہ ان کو کلیئر کیا جائے. یہ سیاست تو ہوتی رہتی ہے, لیکن مین کور جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں جن کا عوام کے ساتھ بہت رابطہ ہے اور عوام کے مسائل کے ساتھ وہ بہت ساتھ چلتے ہیں, ان کی جو سفر ہے اس کو ذرا نرم کیا جائے, ان کو سمجھا جائے, اور ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو بھی دیکھا جائے, تاکہ آپ جب ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مانگتے ہیں اس کے بعد پھر اس میں پالیسیاں ایسی آ جاتی ہیں کہ شاید اس میں اتنا رد و بدل نہیں ہو سکتا. اچھا سر, یہ بتائیے گا گزشتہ حکومت نے پیٹرولنگ پولیس کا کامیاب آغاز کیا, لیکن اس حکومت نے ان کے فنڈز بند کر دیے, اب ان کو ڈسٹرکٹ پولیس کے متحد کر دیا ہے. اس کامیاب پروجیکٹ کے ساتھ ستیلا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ ستیلا سلوک نہیں ہے. یہ انفیکٹ ہم نے جو ان کو ڈسٹرکٹ کے متحد کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے
کہ ان کا آگے افسر جو تھا وہ لاہور میں بیٹھتا تھا، ایڈیشنل آئی جی، وہ ریموٹ کنٹرول سے وہ چیزیں چلاتا تھا، جس سے لیکسٹی کا خطرہ رہتا تھا ہر وقت۔ اب جو ڈی پی او ہے، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو ہے، وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے ان کے کام کو اور اپنی پولیس کے کام کو، اور وہ اس سے جو وہ نیگلیجنس یا لیکسٹی کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ نہیں اس میں آتا، وہ ڈائریکٹ وہاں پہ ہوتا ہے۔ ہاں، افیکٹو کوآرڈینیشن ہوتا ہے۔ میرے خیال آپ کے خیال میں یہ زیادہ یہ زیادہ بہتر ہے جی، افیکٹو کوآرڈینیشن ہے۔ اچھا، دیہات میں پولیس اور عوام کا میں فاصلہ ہے، کافی دیکھنے میں آتا ہے، اور کئی کیسز ایسے بھی آتے ہیں بیکاز ہم میڈیا میں ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی پولیس کا جو تشدد ہے تھوڑا وہ عام ہے وہاں پہ، تو ان کی اصلاح کے لیے کوئی اسپیشل پلان بنایا آپ نے؟ وہ اسپیشل پلان یہی ہوتا ہے کہ جب افسروں کو نکالا ہے اپنے دفتروں سے، ڈی ایس پیز کو، ایس پیز کو، جو ڈی اے جیز ہیں، جو ہمارے آر پی اوز ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ولیجز میں، ہر ولیج میں وہ کھلی کچہریاں لگائیں، ٹورنگ کریں، ولیج ٹورنگ دراصل جو انگریز نے اپنا پولیس رولز میں لکھا تھا وہ بیسٹ ایک میتھڈ ہے پولیس کو، اور اب جو خاص طور پر رورل جو ایریاز ہیں، رورل پاپولیشن جو ہے، اور پولیس کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے، اور وہاں پولیس کو زیادہ اکاؤنٹیبل اور آنسریبل بنانے کے لیے، اسی پر ہم ایمفسائز کر رہے ہیں، اسی کو آپ آگے اسی کو فارورڈ آگے لے کے لے کے جانا چل چاہتے رہے ہیں؟ ہیں، جی ہاں۔ اچھا، ابھی یہ پچھلے دنوں تھا کہ ریٹائرڈ فوجیوں کو دوبارہ بھرتی کیا جائے پولیس میں، اس کا منصوبہ بھی کچھ شروع ہوا ہے، تو اگر ان کو پولیس میں بھرتی کریں گے تو جو نوجوان ابھی پڑھ کے باہر آ رہے ہیں، ان کے پاس نوکریاں اتنی نہیں ہیں، وہ ان کا کیا، اس پہ آپ کو خیال میں ان کا حصہ نہیں مارا جاتا اس سے؟ نہیں، میں تو آپ سے متفق ہوں، لیکن ہمارا جو پولیٹیکل سینیریو ہے کچھ اس کی وجہ سے یہ کام ڈیلے ہو رہا ہے، پولیٹیکل سینیریو کی وجہ سے، اور حالانکہ یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، اس کو جتنی فورس ابھی اگر دیکھیں پنجاب میں ماشاءاللہ 8 سے 9 کروڑ کی آبادی ہے، اور 1,77,000 کی فورس ہے، جس میں سے اس کا 1/3 جو ہے، بلکہ میں 1/3 بھی ذرا کم کہہ رہا ہوں، لیکن آلموسٹ آدھا جو ہے وہ وی آئی پی موومنٹ پہ لگا ہوا ہے، تو اس میں سے جو زیادہ تر لوگ ایلیٹ فورس کے جو ہیں وہ بھی زیادہ تر وی آئی پی موومنٹ کے ساتھ ہیں، اور 11,000 میں سے سمجھ لیں اگر ایلیٹ فورس اگر 11,000 کی ہے تو 7,000 اس میں سے وی آئی پی موومنٹ کے اوپر لگا ہوا ہے۔ سر یہ زیادتی نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں، لیکن ہم اس پر ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ ایلیٹ کو جتنا پاسبل ہو کلوز کریں، اور اس کو ہم نے ڈسٹرکٹس میں ہی بھیجے ہیں، ایلیٹ کے جوان، ایلیٹ کے افسران ہم نے ڈسٹرکٹ ریجنز میں بھیجے ہوئے ہیں، اور ہم یہ اس پر ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ وی آئی پی سے زیادہ پاسبلی اس کو کلوز کیا جائے۔ ہاں، کیونکہ میرے خیال میں وی آئی پی کا رابطہ جو ہے وہ عوام سے، جو وی آئی پی ہوتے ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے وہ آتے ہیں، اور عوام کے ووٹ لینے کے بعد وہ ان سے ڈسٹنس پہ آ جاتے ہیں، وہ اتنی سیکیورٹی رکھ لیتے ہیں کہ ان تک پہنچنا یا ان سے بات کرنا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے۔ حالانکہ بلو بک ایک ہے جس کے اوپر پروٹوکول بتایا جاتا ہے، اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جس میں پروٹوکول کے زمرے میں نہیں بھی آتے تو انہوں نے بھی پروٹوکول رکھا ہوا ہے۔ آج کل میرے خیال میں فیشن بن گیا 2 ڈالے پیچھے گڈیاں لیتے، اور اس میں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ماشاءاللہ ان کے پاس جو وی آئی پی ہمارے ہیں، ان کے پاس کوئی کم پیسہ تھوڑی، یہ ہائر کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، اب ہم یہی کر رہے ہیں کہ جس کو چاہیے، اب آپ یقین کریں کہ ہم بہت ریزسٹ کرتے ہیں، ہمیں اتنی فورس کیا جاتا ہے، اتنی ڈیمانڈز آتی ہیں کہ ہمیں لیڈ دے دو، ہمیں گاڑی دے دو، ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو اپنے ریسورسز نہیں ہیں، ہمیں تو صبح چلانے کے لیے ریسورسز نہیں، ہم انہیں کدھر سے دیں گے؟ اس لیے ہم اس کو آپ ریزسٹ کر رہے ہیں؟ بہت ریزسٹ کر رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے۔ میں ایک بریک لیتا ہوں، لیکن بریک کے بعد میں واپس آؤں گا اور یہی بات میں اس کو فارورڈ لے کے جاؤں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ پولیس کا جو فرض ہے عوام کے ساتھ ڈیوٹی دینے کا، اس میں سے وہ بندے نکال کے آگے ہی نفری کم ہے اور یہ اپنے ساتھ پروٹوکول میں رکھتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ڈونٹ گو اوے، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک۔